नाज़रीन, जॉर्डन में अमेरिका की मैसिव मिलिट्री डिप्लॉयमेंट जो है वो देखी जा रही है और ऐसा लग रहा है कि जॉर्डन एक बड़ी लेयर के तौर पर काम करेगा इजराइल की प्रोटेक्शन के हवाले से, एक बड़ी वॉल के तौर पर काम करेगा इजराइल को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये काफी सेंसिटिव मामला है और उसकी वजह नाज़रीन ये है कि लास्ट टाइम भी जॉर्डन ने इजराइल की तरफ जाने वाले जो मिसाइल्स हैं उनको गिराया था। तो उसके बाद ईरान का बड़ा हार्श रिएक्शन सामने आया था और ईरान ने यह तक स्टेटमेंट जारी कर दी थी कि जो मुल्क भी हमारे इजराइल की तरफ जाने वाले मिसाइल्स और ड्रोन्स को रोकेगा वो मुल्क भी फिर हमारा निशाना होगा, उसके मफादात भी फिर हमारा निशाना होंगे। तो फिर सीज़फायर हो गया और जॉर्डन और ईरान के दरमियान जो वो एक जरा बीच बचाओ और जरा सुलह सफाई करवाने की जो वो कोशिश की गई और उसके बाद फिर ईरान ने जॉर्डन के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया, जॉर्डन ने ईरान के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया। तो ये मामलात यानी एक फ्रीज हो गए एक तरह से। लेकिन इस बार चूंकि मामला और भी ज्यादा तलख है, गंभीर है, इस दफा मामला जो है वो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस का है। इजराइल और अमेरिका अपनी पूरी ताकत के साथ ईरान पर हमला करने के लिए आ रहे हैं, ईरान को डिस्ट्रॉय करने के लिए, खाना जंगी की तरफ धकेलने के लिए, पूरी ईरानियन जो सिविलाइजेशन है उसको डिस्ट्रॉय करने का वो इरादा रखते हैं। तो ईरान जो है वो इसलिए उसके लिए अब की बार मामलात और भी ज्यादा तलख हैं और वो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस के अंदर है और वो किसी भी हद तक इस दफा जो वो जा सकता है। तो अब जॉर्डन में सारी ये डिप्लॉयमेंट हो रही है, यानी कि जॉर्डन की मुमकिन है बेस भी इस्तेमाल हो रही हो और जॉर्डन जो है वो उधर जाने वाले मिसाइल और ड्रोन जो हैं उनको भी गिरा रहा हो। तो इससे मामलात बहुत ज्यादा बिगड़ सकते हैं और खतरा ये है कि ईरान जो है वो इस दफा इनकी बेस जो है वो उसको भी हिट कर सकता है, क्योंकि ईरान ने मैसेज उनका क्लियर है कि जो जिन की बेसेस इस्तेमाल होंगी और जो इजराइल को फैसिलिटेट करेंगे वो हमारे निशाने पर होंगे। तो अब की बार ये खतरा है कि कहीं ये भी दरमियान में लपेटे के अंदर ना आ जाए। देखिए, जॉर्डन जो है बड़ा खूबसूरत मुल्क है और जॉर्डन में एक ही फैमिली फ्रॉम द बिगिनिंग, जब से जॉर्डन बना है एक ही फैमिली रूल कर रही है और चूंकि वो बरतानिया के साथ थे, जो सल्तनत उस्मानिया है उसके खिलाफ वो गए और बरतानिया के साथ उन्होंने मिलकर तो इसका उनको इनाम मिला और तब से वो रूल कर रहे हैं। तो एक मोनार्की है और एक ही खानदान है। तो लेकिन अगर यही मोनार्की जो है वो इजरायली अथॉरिटी को चैलेंज करना शुरू कर दे तो फिर आप देखिए कि वेस्टर्न मीडिया कैसे जॉर्डन को और इसकी रिजीम को दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा कैसे बनाते हैं। लेकिन चूंकि अब ये उनके मफादात के लिए, इजरायली मफादात के लिए काम कर रही है और इजराइल को चैलेंज तो क्या करना, वो गजा और वेस्ट बैंक में भी सपोर्ट करते हैं और ईरान के खिलाफ भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो फिर इसलिए ये मोनार्की भी है, फिर भी कोई मसला नहीं है। तो ये है उनके डबल स्टैंडर्ड्स। तो ईरान जहां पर इलेक्शंस भी होते हैं वो डिक्टेटरशिप है, लेकिन ये तो बात यह है कि जो भी गवर्नमेंट्स हैं और उसका इख्तियार उनके लोगों को होना चाहिए। अगर ईरान की गवर्नमेंट पसंद नहीं है तो इसका फैसला ईरान के लोग करेंगे। जॉर्डन के लोगों को मोनार्की पसंद है तो उसमें क्या मसला है, ठीक है, मोनार्की होनी चाहिए। तो बात यह है कि वो अपने मफादात के मुताबिक कैसे एक को अच्छा और एक को जो है वो बुरा बना देते हैं। जो सब्जुगेट करते हैं वो अच्छे हैं, जो नहीं करते हैं वो सबसे बुरे हैं और सबसे बड़ा खतरा। आज आप देखिए, इससे बड़ी और मिसाल क्या होगी कि अमेरिका ने यूरोपियंस को प्लेनेट के लिए सबसे बड़ा खतरा बता दिया है। ट्रंप ने कहा है कि ये जो कुछ यूरोपीय ममालिक हैं ये प्लेनेट के सर्वाइवल के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गए। तो फिर ईरान को तो छोड़ ही देना, ईरान तो फिर है ही है खतरा, रशिया और चाइना तो है ही है। अगर यूरोपियंस भी प्लेनेट के सर्वाइवल के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गए तो सद्दाम हुसैन भी वैसे ग्लोबल सिक्योरिटी थ्रेट था, बशार अल असद भी और ममर कज़ावी भी ग्लोबल सिक्योरिटी थ्रेट था, लेकिन नेतन्याहू जो है वो ग्लोबल सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है। तो जनाब अली, अमेरिका की जो इंटेंसिव फ्लाइट्स हैं वो ईरानियन कोस्टल लाइन के ऊपर देखी जा रही हैं और इसके साथ एक और बड़ा वाकया हुआ है। इराक ने मैसिव डिप्लॉयमेंट शुरू कर दी है अपना जो बॉर्डर सीरिया के साथ है वहां पर। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और इसकी जो सबसे बड़ी वजह सामने आ रही है, तो खुद इराक के प्राइम मिनिस्टर कह चुके हैं कि इराक जब निशाने पर है। दूसरा, जो वाकयात शाम के अंदर हो रहे हैं, जो एसडीएफ और सीरिया की जो फोर्सेस आपस में लड़ रही हैं और अभी एक डील भी वहां पर हो रही है, तो दाइश के लोगों को जेलों से छोड़ा गया है। तो अब ये बहुत खतरा है इराक को। तो इराक ने मैसिव डिप्लॉयमेंट जब वहां पर शुरू कर दी है तो मिलिशिया को, गैंग्स को इधर जब वो दाखिल किया जा सकता है। और जो ईरान की जंग है उसमें इराक के अंदर भी एक दाइश को भेजकर या जो भी वो डिस्टेबलाइजेशन वो करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो इराक की रेजिस्टेंस है उसने अनाउंस कर रखा है कि ईरान पर हमला होगा तो वो ईरान के साथ खड़े होंगे, इस जंग में लड़ेंगे। तो इराक में उस रेजिस्टेंस को हिट करने के लिए वो ये दाइश और ये सारे लोगों को भेज रहे हैं। तो इराक की फौज
شام کے بارڈر پر اس کی ڈپلائمنٹ جو وہ شروع ہو گئی ہے، اور لیبنان پر اس وقت اسرائیل کے حملے ہو رہے ہیں، اور اسرائیل کو تو جیسے لائسنس مل گیا ہے، جو لیبنیز گورنمنٹ نے سٹانس لیا فرام دا ڈے ون، اس کے بعد اسرائیل کو تو لائسنس مل گیا ہے لیبنان پر بمباری کرنے کا. یعنی لیبنان پر بمباری تو ایسے ہے کہ یہ کسی ملک پر بمباری ہے ہی نہیں، مطلب جیسے وہ اپنے ملک میں میزل ٹیسٹ کر رہے ہیں ایسے وہ لیبنان پر بمباری کرتے رہتے ہیں روزانہ، اور لیبنیز گورنمنٹ کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا ہے. اور ادھر یورپ کے اندر، یورپ کے بڑے کنٹریز جو ہیں وہ ایران اور سیریا کے اندر جو معاملات ہو رہے ہیں اس حوالے سے نیشنل سیکورٹی کونسل کی اپنے میٹنگز کر رہے ہیں ایران اور سیریا کے معاملات کے اوپر. اچھا، غزہ کا جو بورڈ آف پیس ہے اس میں پیوٹن کو بھی ٹرمپ کی جانب سے انوائٹ کیا گیا ہے. یہ غزہ کا بورڈ آف پیس یہ اب نئی کیا کہانی ہے، اس میں کیا ڈیول ان دا ڈیٹیل ہے، یہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. اور گرین لینڈ کے معاملے کے اوپر چیزیں بہت ایکسپلوڈ ہو رہی ہیں. اب یورپینز جو ہیں ان کی یہ تک سٹیٹمنٹس آنا شروع ہو گئی ہیں کہ ٹرمپ نے ریڈ لائنز کراس کر دی ہیں، اور اب جب وہ ہمیں رسپونڈ کرنا ہوگا. بڑی ہائی لیولز کی میٹنگز ان کی جب وہ جاری ہیں، اور ٹرمپ نے ناروے کے پرائم منسٹر کو خط لکھا ہے، اور ٹرمپ کی جو بڑی اہم سٹیٹمنٹ آ رہی ہے، اس نے کہا کہ اب ایکٹ کرنے کا وقت آ گیا ہے گرین لینڈ کے معاملے کے اوپر. تو یہ خطرہ بنا ہوا ہے کہ ٹرمپ کسی بھی وقت کوئی انویژن بھی کر سکتا ہے، ہو سکتا ہے نہ کرے، لیکن یورپینز کو اس وقت یہ شدید خطرہ ہے. اور اگر وہ اکنامک میئرز لیتے ہیں تو پھر ایک بڑی ٹریڈ وار جو ہے وہ یورپ اور امریکہ کے درمیان چھڑ جائے گی. دونوں ایک دوسرے کے بہت بڑے ٹریڈ پارٹنر ہیں، دونوں کی اکانومی ایک دوسرے کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے. اب یورپین جو ہیں وہ سب سے بڑے امپورٹ یعنی وہ امریکہ سے کرتے ہیں، ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالرز کی وہ امپورٹس کرتے ہیں امریکہ سے. تو امریکہ کو بہت دھچکا لگنے والا ہے کہ اگر یورپینز ان کے اوپر ٹیرف لگا دیں تو یہ ایک دوسرے سے لڑ کر جیسے لوہا لوہے کو کاٹتا ہے، تو اب یہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں. بہرحال جناب علی، سب سے پہلے تو میں آپ کے سامنے حماس کے حوالے سے آنے والی جو بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اسرائیلی میڈیا یہ کہہ رہا ہے، اسرائیلی آرمی کو کوٹ کرتے ہوئے، کہ حماس اپنی اسٹرینتھ کو بڑھا رہی ہے. ریسنٹ ڈیز کے اندر حماس کی جو بولڈنس ہے اپنی ری بلڈنگ کے حوالے سے اس میں اضافہ ہوا ہے، اور حماس تیاری کر رہی ہے اسرائیلی آرمی پر یلو لائن کے اوپر اٹیک کرنے کے حوالے سے. جو اسرائیلی سولجرز یلو لائن سے آگے آئے ہوئے ہیں اس پر حملہ کرنے کے لیے حماس تیاری کر رہی ہے، اور حماس نے حزب اللہ لائک ماڈل جو ہے وہ اپنا لیا ہے، اور اس کا کوئی ارادہ نہیں ہے اپنے ہتھیار ڈالنے کا. تو ہتھیار ڈالنے کی تو بات ہوئی بھی نہیں تھی، نہ حماس کی نہ حزب اللہ کی. تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ حماس جو وہ اور زیادہ سٹرینتھن ہو رہی ہے. تو دیکھیے ان ریزسٹنس تنظیموں کا سروائیول ہی ان کی فتح ہوتی ہے. اچھا، اب آ جائیے بورڈ آف پیس. اب بورڈ آف پیس جناب علی ٹرمپ نے اناؤنس کیا، اور نتنیاہو نے سٹیٹمنٹ جاری کرتے ہوئے اس فارمولے کو ریجیکٹ کر دیا، کہتا مجھے قبول نہیں ہے. ادھر امریکنز نے پھر جواب میں سٹیٹمنٹ جاری کی کہ نہیں، غزہ کے معاملات اب ہم ہی چلائیں گے، نتنیاہو نے جو کہنا ہے کہتا پھرے. یعنی وہ جینوسائیڈ کے لیے مکمل فنڈنگ کر رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں، پھر اس طرح کے ڈرامے بھی کرتے ہیں تاکہ یہ دکھایا جا سکے کہ کیسے امریکنز جو ہے وہ نتنیاہو کو کنٹرول کر رہے ہیں. نتنیاہو امریکنز کو کنٹرول نہیں کر رہا ہے، امریکنز آر ان دا چارج. تو اب مطلب اس میں کیا نتنیاہو کیا ریجیکٹ کرے گا؟ ٹرمپ کا بنایا ہوا بورڈ آف پیس جس میں ساری لابی نے ان کی مشاورت کے ساتھ ہوا ہے، تو اس میں کیا وہ ریجیکٹ کرے گا؟ تو یہ صرف ایک میڈیا گیمز کے لیے. اب سارا میڈیا چھاپ رہا ہے پھڈا پڑ گیا امریکہ اور اسرائیل میں، کوئی پھڈا نہیں ہے، یہ سب مشاورت کے ساتھ ہے، اور تھوڑی سی ہیڈ لائنز کریٹ کرنے کے لیے کہ اختلافات ہیں، ٹرمپ از ان چارج اینڈ ٹرمپ از ویری ٹف گائے، اور وہ نتنیاہو کو جب وہ کنٹرول کر رہا ہے اور آرڈر دے رہا ہے، یہ وہ سارا یہ سب ایسے ہی ہے. اچھا، اب ٹرمپ صاحب نے جناب علی دنیا کے مختلف لیڈرز کو انویٹیشنز دینا شروع کر دیے، ترکی کو، مصر کو، گلف کو، سینٹرل ایشیا میں، ساؤتھ ایشیا میں. مثال کے طور پر پاکستان کو انویٹیشن آیا ہے، اور اب پیوٹن کو بھی انویٹیشن انہوں نے دے دیا. ابھی تک صرف 2 ملکوں نے انویٹیشن کو قبول کیا ہے، جس میں قزاقستان اور پاکستان ہے، لیکن شاید ان دونوں ملکوں نے اچھے طریقے سے اس بورڈ آف پیس کی جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں اس کو پڑھا نہیں ہے. بہت جلدی میں انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا. پاکستان کو تو جو ہی انویٹیشن آیا ساتھ ہی انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا، شاید انہوں نے بھی دھیان سے نہیں پڑھا. حالانکہ پاکستان یہ کہہ چکا ہے کہ ہم فوج نہیں بھیجیں گے، لیکن اس میں لکھا ہوا ہے کہ حماس ڈسارم ہوگی، اور اس میں ایک اور چیز بھی لکھی ہوئی ہے، جو بھی ممبر ہوگا اس بورڈ کا اس کو $1 بلین دینا پڑیں گے. یعنی اب یہ تماشا آپ دیکھیں، اس بورڈ کا ممبر بننے کے لیے، جس کا مقصد امن نہیں ہے، جس کا مقصد فلسطینی ریاست نہیں ہے، جس کا مقصد غزہ میں اسرائیلی فوج کا وڈرال نہیں ہے،
کچھ بھی نہیں ہے اس کا مقصد. اس کا مقصد صرف اسرائیلی مقاصد کو پورا کرنا ہے اور اٹینشن ڈائیورٹ کرنا ہے اور بس میڈیا ہیڈ لائنز کریٹ کرنا ہے. کوئی پروڈکٹیو اور پازیٹیو مقصد اس بورڈ کا نہیں ہے. اس میں شامل ہونے کے لیے, اس کا ممبر بننے کے لیے, اور انویٹیشن بھی خود امریکہ بھیج رہا ہے. $1 بلین آپ کو دینا ہوں گے. تو پاکستان کے پاس ویسے $1 بلین ہیں دینے کے لیے, اور دنیا کا کون سا ملک ہے جو اس بورڈ کا ممبر بننے کے لیے $1 بلین وہ دے گا؟ تو قزاقستان نے اور پاکستان نے جب اس کو قبول کر لیا ہے. قزاقستان ایکسپٹ ٹرمپ غازہ بورڈ آف پیس آفر, پیوٹن انوائٹڈ. پیوٹن کو انوائٹ کیا گیا. پیوٹن میرا نہیں خیال کہ اس کا جب حصہ بنیں گے, کیونکہ رشیا پہلے بھی کہہ چکا ہے اس سیز فائر کے حوالے سے اور اس سے متعلق جو ارینجمنٹ ہے, انہوں نے کہا کہ اس میں ہمیں کوئی جو لانگ ٹرم ایک پیس ہے اور فلسطینی ریاست ہے وہ اس میں ہمیں جو نظر نہیں آ رہی. اب آپ دیکھیے اس میں اسٹیو وڈکاف ہے, اس میں جو وہ مارکو روبیو ہے, اس میں جو وہ جیرڈ کشنر ہے, مطلب جنہوں نے فنڈنگ کی ہے غزہ کی تباہی کی, وہی بورڈ آف پیس میں ہے. اور اس میں ایک اور چیز بھی ہے, ٹرمپ کے پاس ویٹو پاور ہے. وہ جس کو چاہے گا اس میں شامل کرے گا, جو اس کو پسند نہیں ہے, چاہے وہ $1 بلین فیس بھی دے چکا ہے. یہ جیسے کسی ٹورنامنٹ کے اندر انٹری فیس ہوتی ہے, تو اس میں انٹری فیس ہے $1 بلین, وہ بھی اگر آپ نے دے دیے ہیں اور کرنا کرانا آپ نے اس میں کچھ ہے نہیں کیونکہ آپ کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے, تو پھر بھی اگر ٹرمپ کو آپ پسند نہیں آئے تو وہ آپ کو باہر بھی نکال سکتا ہے, اس کے پاس ویٹو پاور بھی ہے. یہ جناب یہ سب ایک فیک ہیڈ لائنز کریٹ کرنے کے لیے, اور ذرا ڈیبیٹ ہو جائے گی, صحیح ہے نا. اور یہ کہ دیکھو میں کتنی ایفرٹ کر رہا ہوں, تو یہ بالکل اسرائیلی مقاصد کو جاری رکھنے کے لیے یہ سارے تماشے جو کیے جا رہے ہیں. ادھر سے سموترز کی آپ بات سن لیں. سموترز کہتا ہے کہ یہ جو امریکنز نے یہ جو سارا فارمولا غزہ کے حوالے سے لے کر آئے ہیں, اس کا جواب ہمیں ایسے دینا چاہیے کہ امریکہ کا جو ساؤتھ اسرائیل میں جو انہوں نے ہیڈ کوارٹر بنایا ہوا ہے سیز فائر کو مانیٹر کرنے کے لیے, وہ ہمیں ڈسمینٹل کر دینا چاہیے. وہ ہیڈ کوارٹر جس نے اسرائیل کو روکا نہیں بلکہ اسرائیل کو سپورٹ کیا, اور سینکڑوں فلسطینی شہید ہو چکے ہیں سیز فائر کے بعد بھی, اور امریکنز کی روز انٹیلیجنس فلائٹس اوپر ہوتی ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو بھی ڈسمینٹل کر دینا چاہیے. اندازہ کریں یہ انتہا پسند دنیا کے لیے خطرہ نہیں ہے, لیکن وہ لیڈرشپ جس نے انتہائی ذمہ دارانہ فیصلے کیے ہیں, ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا ہے, ڈائیلاگ کیا ہے, امن کی بات کی ہے, وہ دنیا کے لیے خطرہ ہے. تو اصل میں اگر ویسٹ سوچے تو یہ جن کو انہوں نے خفیہ نیوکلیر دیا ہوا نا, یہ ایک ایسی لیڈرشپ ہے جو دنیا کسی بھی ملک پر نیوکلیر استعمال کر سکتی ہے. یہ ہیزیٹیٹ نہیں کریں گے دنیا کے کسی بھی ملک پر نیوکلیر استعمال کرنے میں. تو اصل خطرہ دنیا کو ان سے ہے. تو کہتا ہے کہ یہ جو ایجپٹ اور برٹن ہیں یہ ہمارے بڑے دشمن ممالک ہیں. برٹن کو دشمن ملک کہہ رہا ہے جس نے ان کو بسایا ہے, اور کہتا ہے کہ ہمیں رفح کراسنگ کھول کر فلسطینیوں کو وہاں سے جب ڈسپلیس کر دینا چاہیے, ادھر بس دھکیل دینا چاہیے جو مصر کی طرف. تو یہ جناب صورتحال. انٹینس یو ایس اسپائی پلینز ہے وہ ایرانین کوسٹل لائن کے اوپر دیکھے جا رہے ہیں اس وقت, پھر دیکھے جا رہے ہیں, اور نئی رپورٹس آ رہی ہیں. بڑی انٹینسو لیول کی جو انٹیلیجنس ہے اور وہ ساری تیاریاں جاری ہیں. اور یو ایس ملٹری ری انفورسمنٹ جو وہ جارڈن کی طرف اس وقت جاری ہے. یہ F-15 پہنچے ہیں, اب مزید جو ایسٹس ہیں وہ جارڈن میں, یعنی جارڈن ایک بڑی لیئر ہوگا اسرائیل کی طرف جانے والے میزائل اور ڈرونز کے لیے, بڑی لیئر ہوگا. تو صرف جارڈن کی ایک ہی خاندان حکمرانی کر رہا ہے. وجہ صرف یہ ہے کہ سلطنت عثمانیہ سے انہوں نے بغاوت کی, برطانیہ کے ساتھ گئے. برطانیہ نے ان کے ساتھ بھی ایک طرح سے دھوکہ کیا. ان کو کہا کہ یہ جو پورا فلسطین والا علاقہ ہے یہ ان کو دیں گے, اور ادھر زانسٹروں کے ساتھ برطانیہ جب وہ خفیہ معاہدہ کر چکا تھا کہ تمہیں بھی یہاں پر آباد کریں گے, تو ہاشمی خاندان کو بعد میں پتا چلا کہ ان کے ساتھ بھی دھوکہ ہو گیا ہے. یہ پورا فلسطین کا علاقہ ان کو ملنا تھا, لیکن بہرحال. تو اب آپ دیکھنا جارڈن پر تو اسرائیل کی نظر ہے, ان کے بیانات آتے رہتے ہیں. پچھلے کچھ مہینے قبل بھی ان کا بیان آیا تھا کہ جارڈن جو ہے وہ گریٹر اسرائیل کا حصہ ہے. جو وہ گریٹر اسرائیل کا میپ جاری کرتے ہیں اس میں جارڈن بھی شامل ہے. تو جارڈن کی حکومت جتنا مرضی اسرائیل کی ڈیمانڈز پوری کرتی چلی جائے, اسرائیلی مفادات کے لیے کام کرتی چلی جائے, جب وقت آئے گا جب وہ لیبنان, شام, غزہ اور ویسٹ بینک سے نمٹ لیں گے, پھر وہ جارڈن اور مصر کی طرف آئیں گے. ابھی ان کو کیا ضرورت ہے جب یہ ملک ویسے ان کے مفادات کے لیے کام کر رہے ہیں. تو یہاں ان کے لیے مشکل نہیں ہوگی, ایک ہی خاندان ہے, اس کو وہ یعنی کہ اس کی لیجیٹیمیسی کو چیلنج کرنے کے لیے ان کے پاس زیادہ مشکل ان کو درپیش نہیں آئے گی. اور سموترچ اس طرح کے بیانات دے بھی چکا ہے. خیر یہ کافی اب گھمبیر معاملہ ہے کہ اب یہ کیا ہوگا, ان کا آپس میں ایران اور جارڈن کا آپس میں کوئی ٹکراؤ ہونے جا رہا ہے, کیا ہوگا, کافی گھمبیر معاملہ ہے. ادھر جناب علی عراق نے
اپنی ڈپلائمنٹ سیرین بارڈر کے ساتھ انہینس کر دی ہے. بہت زیادہ فوج وہ وہاں پر ڈپلائی کر رہے ہیں کیونکہ داعش کے جو لوگ ہیں وہ ریلیز ہوئے ہیں اور انہوں نے سیریا میں کافی زیادہ سیویلینز کو جا کر اٹیک کیا ہے. تو انہوں نے فوج جب ڈپلائی کرنا شروع کر دیا ہے. اور ایک ایسے موقع کے اوپر جب عراق کے فارن منسٹر جب وہ تہران کے اندر موجود ہیں اور وہاں پر ایک وہ سیکیورٹی پیکٹ وغیرہ ڈسکس کر رہے ہیں, تو یہاں پر یہ تھوڑی سی یعنی تشویش والی بات جب سامنے آ رہی ہے. اچھا, اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ ناردرن فرنٹ کے اوپر بھی اس وقت الرٹ ہے, یعنی گولان ہائٹس اور لیبنان کا بارڈر یہاں پر بھی جو ہے وہ اسرائیل الرٹ ہے ان اینٹیسپیشن آف کنفرنٹیشن. اب یہاں پر کس سے کنفرنٹیشن, کیا وہ شام میں گھسنے جا رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں؟ تو ادھر بھی وہ الرٹ ہیں. اور اس وقت اسرائیل کو جب لیبنان کے اوپر بمباری ہو رہی ہے, اور ادھر فرانس کے اندر فرانس نے میکرون نے نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ بلا لی ہے. 3 ایشوز کو ڈسکس کیا جا رہا ہے, گرین لینڈ, سیریا اینڈ ایران. فرانس میں نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ ہو رہی ہے, بڑی امپورٹنٹ. اور گرین لینڈ, سیریا اینڈ ایران. چلو گرین لینڈ کی سمجھ تو آتی ہے, لیکن سیریا اور ایران وہ کیوں ڈسکس کر رہے ہیں؟ تو اس لیے یہ ایک ہی جنگ ہے جس کے کئی تھیٹر ہیں. اب گرین لینڈ کا تھیٹر تو ان کا آپس میں کھلا ہے نا, وگرنہ تو وہ مل کر ہی یہ جنگ لڑ رہے تھے افریقہ میں, ایشیا میں, باقی جگہوں پر. تو یہ البتہ ایک فرنٹ جو ہے وہ ان کا آپس میں کھل گیا. اچھا, اب اگر ہم بات کریں گرین لینڈ کی, تو جو ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسی ہے وہ امریکہ کے اتحادیوں کو پش کر رہی ہے کہ وہ دوسری طرف دیکھیں, دوسرے الائنسز بنائیں اور اب امریکہ کے اوپر اپنا انحصار ختم کریں, چاہے وہ اکنامک ہے, چاہے وہ ملٹری ہے, چاہے وہ ٹیکنالوجیکل ہے, ہر لحاظ سے وہ اپنی ڈیپینڈنس ختم کریں, کیونکہ اب یہ ان کے لیے بہت ان کی سوورینٹی اور آزادی کا معاملہ ہے. اب خبر دیکھیے کیسی عجیب خبر ہے. یورپی یونین نے لیٹن امریکن کنٹریز کے ساتھ ٹریڈ ڈیل کر لی ہے. 25 سال تک لیٹن امریکہ چاہتا رہا, یورپی یونین کو کہتا رہا کہ آپ ہمارے ساتھ یہ فری ٹریڈ ایگریمنٹ کریں. یورپی یونین نے 25 سال تک یہ فری ٹریڈ ایگریمنٹ نہیں کیا, آج کر لیا. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ امریکہ میں وہ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی ہماری مارکیٹ تو وہاں پر وہ ٹیرف لگا رہے ہیں, کسی بھی انسرٹینٹی ہے نا, تو اب ان کو نئی مارکیٹ چاہیے. تو فری ٹریڈ ایگریمنٹ جو انہوں نے لیٹن امریکہ کے ساتھ کر لیا ہے. یورپی یونین اینڈ ساؤتھ امریکاز بلاک سائن لینڈ مارک فری ٹریڈ ایگریمنٹ. یورپی یونین اینڈ لیٹن امریکہ بلاک سائن فری ٹریڈ ڈیل آفٹر 25 years آف نیگوسیشنز. یہ 25 سال کوئی نیگوسیشن نہیں ہوتے رہے. 25 سال جو ہے وہ لیٹن امریکہ کہتا رہا ہمارے ساتھ ڈیل کر لیں, انہوں نے نہیں کی, روکے رکھی. آج ان کو یہ کرنا پڑی ہے. تو یہ بہت بڑی بات ہے. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جو امریکن پالیسیز ہیں وہ یورپی یونین کو, کینیڈا کو, آسٹریلیا کو, ساؤتھ کوریا کو دوسری طرف پش کر رہی ہیں. ساؤتھ کوریا کے جو صدر ہیں وہ چائنا ہو کر آئے, بڑا زبردست ان کا دورہ ہوا ہے. ٹرمپ نے ناروے کے جو پرائم منسٹر ہیں ان کو خط لکھا ہے, ناروے جہاں سے نوبیل پیس پرائز جاری ہوتا ہے. یہ باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. انہوں نے کہا کہ آپ نے مجھے نوبیل پیس پرائز نہیں دیا باوجود اس کے کہ میں نے 8 جنگیں رکوائیں. تو اس نے کہا کہ اب میں صرف امریکہ کے بارے میں سوچوں گا, اب میں زیادہ امن کے بارے میں جو نہیں سوچوں گا, اب میں صرف امریکہ کے مفادات کے لیے کام کروں گا. اچھا جی. پھر ٹرمپ نے کہا کہ ڈنمارک جو ہے وہ گرین لینڈ کو رشیا اور چائنا سے پروٹیکٹ نہیں کر سکا, تو اب وہ اس پلیس کی اونرشپ کیوں رکھے. یہ بڑا امپورٹنٹ نکتہ ہے. یعنی ٹرمپ کا ورلڈ ویو دیکھیں ذرا آپ, پیور یعنی ایک جو امپیریلسٹ لینگویج اور مائنڈ ہوتا ہے وہ دیکھیے, جو کہ دنیا پر استعمال ہوتا رہا ہے. پہلی بار یورپینز پر استعمال ہو رہا ہے. 500 سالہ کلونیل ہسٹری ہے ان کی, پہلی بار ان کو ایسا سننا پڑ رہا ہے. ٹرمپ نے کہا حق کیا ہے ڈنمارک کا گرین لینڈ کے اوپر, کیا حق ہے, کس لیجیٹیمیسی کے ساتھ وہ گرین لینڈ ان کا ہے. اب ذرا اگلی بات سنیے, اور دنیا حیران ہے. انہوں نے کہا کوئی ریٹن ڈاکومنٹ ہے ہی نہیں کہ گرین لینڈ ان کا ہے. امریکی صدر بات کر رہا ہے, اور یورپ کوئی ڈاکومنٹ ہی نہیں ان کے پاس کہ گرین لینڈ ان کا ہے. مطلب جیسے وہ روایتی کے رجسٹری کوئی نہیں ہے ان کے پاس. اچھا جی, ہوا کیا تھا, کئی 100 سال پہلے وہاں سے کچھ بورڈز آئی تھیں گرین لینڈ, اور انہوں نے کہا گرین لینڈ ہمارا ہے. تو اس میں کیا ہے, ہماری بھی تو بورڈز گئی تھی گرین لینڈ. یعنی یہ وہ کلونیل دور ہے, جیسے کولمبس جو ہے وہ براعظم امریکہ آیا اور یہاں پر انہوں نے کالونیز بنا لی اور یہ علاقے اپنے ڈکلیئر کر دیے. تو ایسے ہی ہوتا تھا نا, ان کے لوگ نکلتے تھے کشتیوں پر اور جو علاقہ ملا اس کو اپنا بنا لیا. تو کشتیاں آئی تھیں اور کہا کہ گرین لینڈ ہمارا ہے, بس یہی ہوا تھا. اور کیا ہوا تھا, تو ہماری بھی کشتیاں گئی تھی, تو اس طرح یہ ہمارا ہوا. اور دوسری بات یہ کہ یہ تو رشیا اور چائنا سے پروٹیکٹ ہی نہیں کر پا رہے گرین لینڈ کو, حالانکہ رشیا اور چائنا سے کیا خطرہ ہے گرین لینڈ کو. بہرحال ٹرمپ
جیسے امریکہ اور یورپ باقی دنیا کے بارے میں یہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ فلانا تھریٹ ہے، یہ فلانا تھریٹ ہے، تو وہی ٹول اب یورپ پر کہ تم فلاں خطرہ ہو، تم فلاں خطرہ ہو۔ تو میں نے جو ہے وہ بہت کچھ کیا ہے نیٹو کے لیے، نیٹو نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ اب وقت آ گیا ہے کہ نیٹو جو ہے وہ امریکہ کے لیے کچھ کرے۔ دنیا سیف نہیں ہوگی اگر ہم نے گرین لینڈ کا کنٹرول حاصل نہیں کیا۔ صدام حسین کو ڈسٹرائے نہ کیا تو دنیا سیف نہیں ہوگی۔ اچھا جی، معمر قذافی کو ڈسٹرائے نہ کیا تو دنیا سیف نہیں ہوگی۔ ایران کو ڈسٹرائے نہ کیا تو دنیا سیف نہیں ہوگی۔ اب کہہ رہے ہیں کہ اگر گرین لینڈ ہمارا نہ ہوا تو دنیا سیف نہیں ہوگی۔ تو وہی ٹول جو دنیا پر استعمال ہوا، پہلی بار ایک دوسرے کے اوپر یہ استعمال کر رہے ہیں۔ فرانس ارج کے فل یوز آف یورپی یونین جو ٹولز ہیں وہ گرین لینڈ کی پروٹیکشن میں امریکہ کے خلاف جو استعمال کیے جائیں۔ ٹیرف جو ہے وہ جوابی ہمیں لگانے چاہیے، اور اس کے نتیجے میں خطرہ یہ ہے کہ ایک وائڈر ٹریڈ کنفرنٹیشن امریکہ اور یورپ کے درمیان ہو جائے گی۔ دیکھیں اب اتنا بڑا ہیومن ہسٹری کا کہتے ہیں یہ سب سے بڑا الائنس، ایک جھٹکا لگا اور معاملات یہاں پر پہنچ گئے۔ ادھر یورپ نے یہ ٹیرف لگائے، اس کے بعد چیزیں اور زیادہ ایکسپلوڈ ہوں گی، اور ہو سکتا ہے ٹرمپ کو غصہ آ جائے، وہ فوج بھی اتار دے گرین لینڈ میں، اور جو ہی ایسا کوئی اقدام ہوا تو ہیومن ہسٹری کا سب سے بڑا ملٹری الائنس نیٹو وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ تو اس لیے اب وہ چیزیں بڑی تیزی کے ساتھ عجیب و غریب صورتحال کے اندر چلی گئی، جس کو مطلب کیا 7 اکتوبر سے پہلے کوئی سوچ سکتا تھا کہ یہ الائنس جب اتنی تیزی کے ساتھ جب وہ اتنا کھوکھلا ہو جائے گا اور ختم ہونے کے دہانے پر پہنچ جائے گا۔ اس وقت اگر کوئی درمیانی راستہ نہ نکلا، جس طرح معاملات جا رہے ہیں، یہ تو بالکل یعنی کہ اس الائنس کا خاتمہ ہونے جا رہا ہے۔ جرمنی سیز کہ ٹرمپ ریچڈ ریڈ لائنز ود گرین لینڈ تھریٹ۔ ذرا جرمنی کے تو بیانات دیکھیں۔ اچھا، جرمنی نے ایک دن 3-4 فوجی بھیجے، 24 گھنٹوں کے اندر اندر اپنی فوج وہاں سے واپس بلا لی۔ یہ بھی عجب معاملہ ہوا ہے۔ جرمنی کہہ رہا ہے جی ریڈ لائنز امریکہ نے کراس کر دی ہیں۔ جرمنی سیز ٹرمپ ریچڈ ریڈ لائن ود گرین لینڈ تھریٹ۔ نیو پرووکیشن جو ہے وہ کی جا رہی ہیں، یورپین کو مسٹ جو ہے وہ رسپونڈ کرنا ہوگا۔ جرمن منسٹر بیکس جو فرانس نے پرپوزل دیا ہے کہ جو سب سے بڑا ٹریڈ ٹول ہے وہ استعمال کیا جائے۔ بلومبرگ نے لکھا ہے کہ ٹرمپ کے جو گرین لینڈ پر ٹیرف ہیں، اس نے یورپی یونین کا جو پلان تھا خوشامد کا، اس کو ختم کر دیا۔ یعنی یورپی یونین یہ سوچ رہا تھا کہ یہ جتنے بھی 2-3 سال ہیں ٹرمپ صاحب کے، یہ ذرا خوشامد سے، ذرا پیار سے، طریقے سے جب وہ نکال لیں گے۔ اپیزمنٹ کا جو پلان تھا یورپ کا، وہ اس کے ساتھ دم توڑ گیا ہے۔ یورپینز کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ کام کرنے والا نہیں ہے، اور یورپی یونین کی جو پالیسی چیف ہیں کاجا کلاس، جو بہت رشیا ہاکش ہیں اور بہت ایران ہاکش ہیں، ان کی جو ڈنمارک کے ڈیفنس منسٹر ہیں، ان کے ساتھ ملاقات ہونے جا رہی ہے۔ تو اب جرمنی کہہ رہا ہے، یورپینز کہہ رہے ہیں کہ امریکہ ریڈ لائنز کراس کر رہا ہے۔ تو اب یہ دنیا کے لیے ویسے سب سے بڑا خطرہ کون ہے؟ امریکہ ہے یا یورپ ہے؟ یورپینز کہہ رہے ہیں امریکہ کی چیزیں ٹھیک نہیں ہیں، اور امریکہ کہہ رہا ہے یہ یورپینز دنیا کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ لیکن ایران اور اسرائیل کے معاملے میں فی الحال وہ اکٹھے ہیں۔ تو لیکن اوورآل یہ کولیکٹیو ویسٹ جو ہے وہ اس کا ڈکلائن ہو رہا ہے، اور زیادہ دیر یہ اکٹھے رہ نہیں پائیں گے۔ یہ اس وقت کی تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔